ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وجاء في الحديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وإن أصابته سرا شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور دوستوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی ويفقهوا قولی. ہر طرح کی مدح و سرائی، تقدیس و تعظیم، عزت و کبریائی اس خالق دو جہاں، احکم الحاکمین رب العالمین کے لیے سزاوار اور لائق و زیبا ہے، جس کی عظمت اور شاہ گری کی ایک معمولی سی مثال یہ بلند و بالا آسمان اور یہ وسیع و طری عریض زمین جو مختلف نباتات، جمادات، حیوانات، چرند و پرند اور دیگر مخلوق کے ساتھ ہم انسانوں سے معمور و آباد رکھا ہے. اللہ کی نعمتوں کی جس قدر ہم شکر بجاوری لائیں، اس کے احسانات کی جس قدر ہم قدر کریں وہ کم ہی ہے. بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام، بالخصوص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر، جن کی رسالت کے سائے میں رہ کر کے ہم نے اپنے خالق کو، اپنے رب کو جانا اور بحیثیت انسان اور مسلمان ہونے کے ہم نے اپنی ذمہ داری کو پہچانا. دینی بھائیوں، حق تو یہ چاہیے تھا کہ آج اس آخری عشرے اور آخری جمعے میں اس
माह मुक़द्दस के ताल्लुक़ से बातें होती, लेकिन जैसा कि देखा गया कि आपके सामने पूरे महीने में हमारे नौजवान फाजिल दोस्त तालिब इल्म ही के दौर में जो मेहनत और कोशिशें आपके साथ कर रहे हैं, आपकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर रहे हैं, कुरान हदीस की जो तालीम से आपके दिल को मामूर कर रहे हैं, दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आने वाले दिनों में उन्हें इल्म व अमल की बरकत से नवाजे। इसी के मतमहे नज़र मैंने आपके अंदर वह एनर्जी और वह पोशीदा क़ुव्वत और ताकत अमल में लाने और उसको जिला बख्शने की मकसद से सूरह बकरा की कुछ आयतों का इंतखाब किया, और कोशिश हमारी ये रहेगी कि उसी आयत के ज़िम्न में आपके सामने सब्र और इस्तिक़ामत के ताल्लुक़ से आपके सामने बातें रखी जाएं, इसलिए कि दुनिया के अंदर कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको मुश्किलात और परेशानियां, तकालीफ, रंजो गम ना आते हों, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दीन के अंदर इतनी कुशादगी बख्शी है कि हर बड़े से बड़े मरहले का हल हमारे अपने दिल के अंदर, हमारे अपने जिस्म के अंदर मौजूद रख दिया है, और उसी क़ुव्वत और उसी ताकत या उसी एनर्जी को अगर हम इस्तेमाल करें, ना तो सिर्फ हम उसका मुकाबला कर करके उससे बाहर आ सकते हैं, बल्कि अल्लाह के बयान करदा इनाम व इकराम से भी सरफराज हो करके, सुरखरू हो करके अपनी अबदी ज़िंदगी, अपनी उखरवी ज़िंदगी को भी कामयाब बना सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। पहली बात कि यहाँ पर इंसानों में से ख़ास कर दिया सिर्फ अहले ईमान को कि ऐ मोमिनों की जमात, इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, किसी भी मामले में, किसी भी बड़े से बड़े मुश्किलात, रंजो अलम या तकालीफ के हालात में तुम सब्र और नमाज को हथियार बनाओ, उसके ज़रिए से तुम अपने आप को मजबूत और तवाना बनाओ, उसके ज़रिए से तुम्हें वो एनर्जी मिलेगी जो और चीज़ों से उसका मुकाबला करने में आसानी तुम्हारे अंदर पैदा होगी। सब्र कहते हैं कि हक़ के ऊपर डट जाना, आगे बातें आएंगी कि सब्र के मुख्तलिफ दर्जात लोगों ने बनाए हैं, तो सब्र कहते हैं कि अल्लाह की फर्मा बरदारी, नबी की सुन्नतों के पासदारी के खातिर कितनी भी मुश्किलात तुम्हारे सामने आए, लेकिन उसके ऊपर तुम अपने आप को जमा करके रखना, ये सब्र का अव्वलीन मकाम है। और उसी ज़िम्न में बताया वस्सलात, और नमाज के ज़रिए भी तुम मदद हासिल करो। अहादीस की रोशनी में अगर आप देखेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ अल्फाज, अरहना या बिलाल, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम और आप की तरह से एक मामूली से घर नहीं, बल्कि अपनी जो है बैक वक्त 9 बीवियों के घर को चलाने के साथ साथ सहाबे कराम की पूरी जमात के कायद और रहनुमा थे, और उससे आगे बढ़ कर के पूरी मिल्लत इस्लामिया, उस वक्त जितनी भी इस्लामी सल्तनत फैली हुई थी, सबके हाकिम और आप फरमा रवा थे, सबको आपको ले करके चलना था। आज हम सिर्फ अपने बीवी बच्चों के साथ, अगर हमारे कुछ भाई भतीजे माँ बाप का मामला आ जाता है, उनको साथ लेने के चले में तो हम या तो बीवी से हाथ धो जाते हैं, या तो बच्चों से हाथ धो जाते हैं, या तो माँ बाप और भाई का हाथ साथ छोड़ बैठते हैं। यानी थोड़े से कुंबे को लेकर के
قرآن و سنت کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں ہم لے کر کے آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں، اتنا ہم بے صبرا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس قائد اعظم پر قربان جائیں کہ کس طرح سے سب کو لے کر کے 23 سالوں کے اندر ایک ایسا سماج اور معاشرہ ہم کو دیا کہ ہر پہلو میں، ہر سیاست کے معاملات ہوں یا علم کا معاملہ ہو یا اور کسی معاملات میں، سارے معاملات میں آپ کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دوسری چیز فرمایا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور نماز سے اپنے آپ کو قوت اور طاقت حاصل کرو، کہ نماز اللہ سے قربت کا سب سے آخری اور سب سے بہترین درجہ ہے۔ جب آپ کا دل اللہ سے جڑے گا تو آپ کے اندر استقامت آئے گی، سنتوں کی محبت آپ کے دل میں جاگے گی، اور اللہ رب العالمین آپ کے دل کے اندر وہ قوت اور وہ انرجی اور طاقت بخشے گا جو اور چیز سے نہیں مل سکتی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی کی سیرت، صحابہ کرام کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح سے انہی دونوں چیزوں کو ہتھیار بنا کر کے آخر ہم اسی قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، اسی پیغمبر کے امتی ہیں جس پیغمبر نے حق و باطل کے مقابلے میں 313 کی تعداد لے کر کے 1000 کے مقابلے میں ڈٹ کر کے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہاں پر ان کے اندر جو قوت اور طاقت تھی وہ پامردی اللہ کے احکام پر حتی المقدور اپنی استطاعت کے مطابق یقین کامل، اور صبر کا جو طاقت ان کے اندر تھا، جو یقین تھا، وہ چیز ان کو سامنے کھڑا کر دیا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اللہ نے کہا کہ اگر تمہارے اندر یہ قوت آ جائے گی تو نہ صرف تمہیں طاقت ملے گی اسے نپٹنے کے لیے، بلکہ دوسرا انعام اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا اپنا ایک اصول اور اپنا وتیرہ ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رہتا ہے۔ ان اللہ معنا، کہ جب پوری دنیا آپ کی مخالفت ہو گئی تھی، صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ غار میں تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طمانینت اور سکون دیکھ کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے گھبرائے جب کافروں کے رگل دیکھ کر کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو کہا تھا کہ ہم دونوں کے ساتھ جب تیسرا ہو تو ایسے تیسرے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان اللہ معنا، کہ اے ابو بکر ہم دونوں کے ساتھ اللہ کی ذات تیسری ہے، یہ گئے لچے لفنگے، یہ قریش مکہ کے جو ہے لفنگے کچھ بھی ہمارا نہیں بگاڑ سکتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ انرجی، یہ وہ طاقت ہے کہ اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کے حق کے مقابلے میں کھڑے ہونے میں آپ کے پاؤں میں وہ استقامت دے گی جو تاریخ آپ کو بتاتی ہے۔ وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ نے فرمایا کہ اس چیز کو اپنا کر کے، یعنی صبر کا مظاہرہ کر کے، صبر کی قوت کو اپنے اندر پامال کر کے، نمازوں کی پابندی کر کے، انہوں نے جو اپنی آخری منزل تھی، یعنی انسان کا سب سے آخری قیمتی سرمایہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا اپنا جان بچانے کے در پہ وہ اپنا سب کچھ طے کر سکتا ہے، سب کچھ تیاگ دے سکتا ہے۔ کہ اگر کسی سے سوال کیا جائے کہ اپنی جان کے خاطر تم کیا دے سکتے ہو؟ سب کچھ، تو وہ جو اپنے جان کی بھی بازی لگا دیے، اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو پیش کر کے شہداء کا درجہ حاصل کر لیے۔ اگر تم یہ بھی مقام چاہتے ہو، یعنی مومن ہونا، شہداء کے درجے میں آنا، تو اس کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ مختلف حالات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، کہ اگر تم مومن بننا چاہتے ہو، اللہ کا ساتھ، یعنی اللہ کا ساتھ رہنا چاہتے ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ رہنا چاہے، تو صبر کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کہتا ہے
کہ ہم تم کو مختلف طریقے سے کبھی دشمنوں کا خوف تمہارے اوپر طاری کر کے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ بھوکمری یعنی تمہاری تجارت، تمہاری روزی اور تمہارے جو ہے کاموں کو ماد پڑا کر کے، منڈیاں بند کر کر کے، تجارت کے راستے محدود کر کے، مسدود کر کے یہ اللہ رب العالمین تمہاری آزمائش کرے گا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ مال کی، پھلوں کی، اولاد کی کمی کر کے مختلف انداز میں تمہارا جانچ کرے گا اللہ رب العالمین۔ ہم 10 روپے کا کوئی سامان لیتے ہیں، نیچے اونچے الٹا سیدھا الٹ پلٹ کر کے اس کا پرکھتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں، پھر اپنے جیب سے 10 روپیہ سامنے والے کو نکالتے ہیں۔ اور تو اللہ رب العالمین اپنی بنائی ہوئی جنت جو دنیا کے مقابلے میں پتہ نہیں کہ کتنے ہزار گنا بہتر ہوگی، اس میں تمہارا ہمیشگی کا داخلہ دے گا، ہمیشہ ہمیش کی ٹکٹ تمہیں اس کے اندر دے گا، تو بغیر آزمائش اور جانچ کے تمہیں وہ دے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر ان معاملات میں، اس جانچ میں تم کھرے اترے، کھرے اترنے کا مطلب کیا؟ کہ تمہارے حالات میں تغیر و تبدیلی نہیں ہوئی، کیسے بھی تمہارے اوپر مصیبت آئے، کتنی بھی تنگ دستی کا زمان آیا، تمہارے چہرے اسلامی سیار سے ہٹ کر کے، اسلامی طور طریقے سے ہٹ کر کے غیر اسلامی شرعی نہیں ہوئی، یعنی وضاقتہ تمہاری کہ پہلے جب دیندار تھے تمہاری داڑھیاں اچھی خاصی تھیں، منہ چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، اور جب حالات بگڑ گئے، اللہ کی کوئی آزمائش تمہارے اوپر اتر گئی، داڑھیاں ترشوا دیے، چھوٹا کرا دیے، یعنی پہلا اسٹیپ۔ تمہارے کپڑے غیر اسلامی ہو گئے، تمہاری مجلسیں بدل گئیں، تم وقت ہمیشہ نیک لوگوں کے، علماء کی مجلسوں میں، نماز کے لیے محلے کی مسجدوں میں ہمیشہ آتے تھے، لیکن جب آزمائش کا دور آیا تو تمہارے یہ حالات ایک ایک کرتے بگڑتے گئے، کم ہوتے گئے، یعنی وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ تم لاکھ یقین لوگوں کو کہو نہیں نہیں یار میرے اندر کوئی فرق نہیں پڑا، میں ویسے ہوں، لیکن لوگ یہ نوٹس کر رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ ویسا نہیں ہے، آپ کا لباس ویسا نہیں ہے، آپ کا اتنا وقت نہیں مل پاتا ہے، اور آپ کے طور طریقے بدل گئے ہیں، آپ کا اخلاق اور ویوہار اور آپ کی زبان بدل گئی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سمجھو کہ آپ صبر سے نکل گئے، آپ اس امتحان میں اپنے ایمان کی خیر منائیے، گویا کہ جو ہے اس سے باہر نکل رہے ہیں۔ لیکن اگر ایسے حالات کے باوجود میرے بھائیوں آپ کی دینداری میں، آپ کے ایمان میں، آپ کے جذبے میں لغزش نہیں آئی، آپ اس پر جامد اور اٹل رہے، اولئک الذین، اللہ رب العالمین کا اولئک علیہم صلوات من ربہم، جب صلاح کا صلہ اللہ کی طرف ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت کا نزول کا معنی ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے حق میں اللہ رب العالمین اپنی رحمت کی برکھا برساتا ہے۔ ایسے حالات میں اللہ رب العالمین آزمائش کے بعد جب وہ نکلتے ہیں تو ان کے دل ایسے منور کر دیتا ہے، ان کے دل ایسے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ان کی چاروں طرف ڈھیر ہوتی ہے، اور یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم وہم المہتدون، اللہ نے فرمایا یہی سیدھے راستے پر کامیاب لوگ ہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، قرآن نے کہا کہ اللہ کی طرف سے آنے والے مشکلات کو تم آزمائش سمجھ کر کے اپنے ایمان کے اندر کمی نہیں اگر آنے دیے، اور اللہ کی مصلحت سمجھ کر کے تم استطاعت کے مطابق اس پر ڈٹے اور جمے رہے، انما یوفی الصابرون، اللہ کا یہ اعلان ہے، صبر کرنے والوں کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن حوروں کو چننے کا اسے انتخاب دے گا، اختیار دے گا کہ جس قدر اور جتنی تعداد میں اور جس حور کے ساتھ تم رہنا چاہتے ہو تم اس کو اختیار کر لو، چن لو۔ کیسے لوگوں کے لیے؟ جو دنیا کے اندر صبر کا مظاہرہ کرتے تھے،
اللہ کی طرف سے آنے والی مشکلات کو وہ جھیلتے تھے، صبر کرتے تھے، اس کی وجہ سے اپنی نمازوں میں کمی، اپنی تلاوتوں میں کمی، اپنے صدقہ و خیرات میں کمی، اپنے اہل علم کی مجلس میں کمی نہیں کرتے تھے، بلکہ ان مصیبت اور پریشانیوں کو سامنے رکھنے کے باوجود ان کے پائے استقامت میں لغزش اور متزلزل نہیں ہوتا تھا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین حوروں کے چننے کا جو ہے اختیار دے گا۔ وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، بنی اسرائیل کی تاریخ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو بتائی کہ اسرائیل کے اندر جو نبوت کا سلسلہ ہم نے چلایا، کہ جتنے انبیاء گزرے، چاہے وہ یعقوب علیہ السلام ہو، یوسف علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی سے پہلے نبی تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر کے اس درمیان میں 40 صدیاں، 100 سال کی ایک صدی، 40 صدیوں کی نبوت کا سلسلہ جو چل رہا تھا، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے چل رہا تھا۔ 40 صدیوں کے بعد حضرت اسماعیل کی اولاد سے اللہ رب العالمین نے 40ویں پشت میں آپ کا انتخاب کیا، تو یہود و نصارہ کو جلن پیدا ہوئی کہ نبوت کے حقدار ہم تھے، ہمارے خاندان میں یہ چیز چلی آ رہی تھی، اور یہ ہمارے خاندان سے ہٹ کر کے اس خاندان میں کیوں کر منتقل ہو گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس نبوت کے برقرار رکھنے کی جو وجہ بتائی، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، کہ بنی اسرائیل میں ہم نے اپنے انعام و اکرام کی وجہ سے جو نبوت کا سلسلہ برقرار رکھا تھا، ائمہ ہم نے ان کے اندر بنائے تھے، امام بنائے تھے۔ کیوں؟ لما صبروا، وجہ صرف ایک بتایا کہ وہ صبر کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ان کے یہاں دین اسلام پر عمل کرنے کے خاطر، برائیوں سے بچنے کے لیے اور اللہ کے فیصلے پر ڈٹے رہنے کے لیے جو پیمانہ تھا، اس کے اوپر وہ اور مقابلے میں زیادہ وہ حاوی تھے، اس لیے اللہ نے ان کے اندر یہ مقام اور مرتبہ رکھا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ مفسرین و محدثین نے صبر کی 3 کیٹیگری بتائی ہے، کہ الصبر علی طاعت اللہ، کہ اللہ کی اطاعت کے خاطر کیسے بھی حالات، کیسے بھی آپ کے پاس پریشانیاں آئیں، لیکن آپ اس کے اوپر ڈٹے رہیں۔ اس کی واضح اور موٹی مثال میں آپ کو بتاؤں کہ ٹھنڈی کا زمانہ ہے، سخت سردی کا زمانہ ہے، آپ گرم گرم بستر میں لپٹے ہوئے ہیں، بیوی کے آغوش میں آپ سوئے ہوئے ہیں، اور الصلاۃ خیر من النوم کی صدائیں آپ کے کان سے ٹکرا رہی ہیں۔ یہ یہاں اللہ کی اطاعت کی بات آ رہی ہے کہ آپ نماز مؤخر کر سکتے ہیں، سورج نکلنے سے پہلے آپ بغیر جماعت کے اکیلے پڑھ سکتے ہیں، آپ کے اوپر گناہ نہیں ہوگا، فریضہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اول وقت میں جماعت کے ساتھ محلے کی مسجد میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ، سنتوں کو پہلے ادا کرنے کے ساتھ جو آپ فجر نماز پڑھیں گے، وہ نماز اور آپ کی اکیلی گھر کی نماز، آخری نماز، دونوں برابر ہو سکتی ہیں؟ نہیں۔ تو اس کو پانے کے لیے اگر آپ نے وہ قربانی پیش کر دی کہ رات بھر کروٹیں بدلتے رہے، نیند نہیں آئی تھی، صبح آپ کو بستر نے اپنے آغوش میں لپیٹ لیا اور ٹھنڈی کا زمانہ ہے، لیکن جب یہ وقت آیا تو آپ اپنے بستر کو سائیڈ میں کیے اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اپنے ایمان کی سلامتی کے خاطر، کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، آپ اپنے بیڈ روم میں ہیں، آپ کے صرف بیوی بچے اس سے بے خبر ہو سکتے تھے، لیکن اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کی اطاعت کے خاطر اگر آپ نے یہ قربانی دی تو یہ صبر ہے۔ یہ صبر کا ایک درجہ ہے کہ آپ نے اس پریشانی کو یا کو اپنے اوپر لیا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، مسجد کا سفر کرنا،
15-20 منٹ جو ہے الگ رہنا، یہ سب آپ نے کیا، یہ مصیبت مول لیا، لیکن اسی مصیبت کا نام صبر کہا گیا میرے بھائیوں۔ یہ مصیبت نہیں ہے، دیکھنے کے لیے پریشانی ہے، اسی کو اللہ نے کیا کہا؟ یہی وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، یعنی آزمائش کا کہا کہ ہم ایسے ہی حالات سے تم کو آزمائیں گے۔ تو ایسے بہت سارے چیزیں ہیں۔ اسی طرح سے دوسری کیٹیگری جو بتایا، ان معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی سے رک جانا۔ کوئی نہیں ہے، کھلی تجوری آپ کے سامنے ہے، بیوی بچے پریشان ہیں، اور آپ کی کمائی میں اتنی نہیں ہے کہ ان کا پیٹ بھر سکیں، ان کو جو ہے مناسب کپڑا دے سکیں، لیکن آپ کو ایک ایسا سنہرا موقع مل گیا کہ آپ اپنے مالک کے ہاں جہاں کام کرتے ہیں اس کی تجوری کھلی چھوڑ دیا، اور آپ چپکے سے اٹھا کر کے اچھی خاصی نوٹ جیب میں رکھ سکتے، کوئی ان کی ٹی وی کا CCTV نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن ایسے موقع پر آپ نے اپنے ایمان کی سلامتی کے خاطر، اللہ کی معصیت سے بچنے کے خاطر، اللہ سے گناہ کا باز پرس ہونے کا جو آپ کے اندر خوف تھا، اس کو بروئے کار لائے، اس کو اپنے دل میں واپس لائے، اور آپ نے اس کو ٹھکرا دیا، اور اپنے آپ نے اس پریشانی کو، بیوی بچوں کے لان تان کے، بیوی کے ناز و نخرے کے، بچوں کی جو ہے آنسوؤں کی، آپ نے کوئی اس کی اہمیت نہیں دی، بلکہ اللہ کی پکڑ، اللہ کے سامنے جواب دہی اور گناہوں کے ڈر کا آپ کے اوپر خوف رہا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں الصبر عن معصیت اللہ، اللہ کی معصیت پر، اللہ کی نافرمانی پر، نبی کی سنتوں کی پامالی پر، ان کی مخالفت پر صبر کر جانا، یہ بھی ایک صبر کا ایک کیٹیگری اور صبر کا ایک درجہ ہے میرے بھائی۔ اس طرح سے آپ اس کو کشادہ کرتے جائیں، دیکھتے جائیں، تو یہ پوری زندگی میں آپ کے ہر موڑ پر آتا جاتا ہے۔ اسی طرح سے الصبر علی اقدار اللہ، اللہ کی تقدیر پر آپ ہی کے درمیان پلا بڑھا، آپ کا ماحول محلے کا چھوڑ دیجیے، آپ کا سگا بھائی آپ سے عمر میں چھوٹا ہے، تعلیم میں کم ہے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے اس کی تقدیر ظاہری طور پر آپ سے بہتر رکھی ہے، وہ اچھا کھاتا پہنتا ہے، اور وہ آپ سے اچھی روزی لے رہا ہے، آپ سے اچھے ہر حالت میں ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے اندر کوئی ملال نہیں ہے۔ یہ سوچ کر کے ہر بچہ اپنی تقدیر لے کر کے آتا ہے۔ وقت یاد دلا دیتا ہے میرے بھائیوں، بہت پہلے کی بات ہے، شروع کا وقت تھا، میں وہی فارغ ہوا تھا، ایسے بات چلی، ہم صرف 2 بھائی ہیں، ہمارے بڑے بھائی 10 سال کے مجھ سے بڑے ہیں، ایسے کوئی بات چلی آپسی، تو میرے ماں باپ سے کہنے لگے کہ ہمارا ہی بھائی ہے، لیکن دیکھو کہ کیسے جس انداز میں ان کی زندگی گزر رہی ہے، اور جیسے وہ کپڑے پہنتے ہیں، جیسی مجلسیں ان کی ہیں، جیسا ان کا رہن سہن ہے، میں بڑا ہوتے ہوئے بھی آپ نے ہم کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں دیا، ہمیں وہ میسر نہیں ہے۔ ہمارے والدین زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ یاد آ گیا اچانک، کوئی پیشگی نہیں۔ ہماری ماں نے اس وقت جواب دیا تھا کہ بیٹا تم ہی سب کہتے ہو تقریروں میں کہ ہر بچہ اپنی تقدیر لے کر کے آتا ہے، ہمارے ہی گود میں تم دونوں پلے بڑھے، یہیں اکٹھا ہوئے، لیکن ہر ایک کی قسمت اور تقدیر الگ ہے۔ تو اس تقدیر کے اوپر صبر کرنا میرے بھائیوں، کہ آپ کا پڑوسی، آپ کا بھائی اور آپ کا دوسرا کوئی آپ سے کم ہی محنت کرتا ہے، کم ہی لیاقت ہے، اور کم ہی جو ہے لیکن اس کے باوجود وہ دنیاوی معاملات میں، چاہے وہ عزت و شرف کا معاملہ ہو، یا جو ہے کسی اقتدار کا معاملہ ہو، یا مختلف میں ظاہری طور پر آپ سے اونچا لگ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس کا وہ نصیب ہے، اللہ اس کو کس انداز میں اپنا آزماتا ہے، آپ کو کس انداز میں آزما ہے، اس پر آپ واویلا کرنے کے بجائے اس پر آپ صبر کا مظاہرہ کریں۔ تو یہ بھی صبر کا ایک درجہ ہے میرے بھائیوں۔ اگر آپ تاریخ کے ساتھ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا عجبا لعمر المؤمنین وما هو لعہد الا للمؤمن،
कि मुसलमानों का मामला अजीब अल्लाह ने रखा है। इन्ना अमरुहु कुल्लुहु अजीब, उसका हर मामला अल्लाह के यहाँ खैर का पहलू है। शर्त यह है कि पहले वो अपने आप को मोमिन बना ले। अगर वो ईमान के दर्जे में आ जाता है तो उसका कोई भी मामला होता है खैर से खाली नहीं होता है। वो इन असाबतहु सर्रा, अगर अल्लाह की तरफ से कोई खुशी का मकाम होता है, शकरा, तो उसके ऊपर वो शुक्रिया अदा करता है, वो मस्जिद का रुख करता है, जा करके शुक्राने की नमाज अदा करता है, 10 रुपया अपने जेब से निकाल करके फ़कीर की मदद करता है, अपने भाइयों की, अपने दोस्तों की पार्टी देता है कि यार मेरे यहाँ आज ये खुशी आई, तो वकाना लहू खैर, उसके लिए खैर पर खैर है। अभी ये खैर से अल्लाह ने नवाजा और वो शुक्र अदा किया, सदका किया, दुआ, पार्टी दिया, वो और भलाइयों पर भलाइयाँ करते जाता है। वही न असाबतहु ज़र्रा, लेकिन अगर उसको अल्लाह ने आजमाइश के खातिर परेशानी और नुकसान में डाल दिया, फ़कान सब्र, तो वो सब्र करता है, फ़कान लहू खैरन, तो उस सब्र की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको क्या करता है, खैर से नवाजता है, उसको और क्या करता है, जन्नत जैसे मकाम में वादा करता है। इन्नमा युवफ़्फ़ा साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, वो बश्शिरि साबिरीन का वादा करता है और हूरों के अख्तियार का वो मलका देता है। मेरे भाइयों, इस तरह से अगर आप हदीस का मुताला करें तो ऐसे सीरत और ऐसे वाक़यात आपके सामने अनगिनत आपको मिलेंगे कि जिस तरह से हदीस में आता हुआ आता बिन अबी रबाहिन क़ाला ली इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अला उरीका इमरातन मिन अहलिल जन्ना। हज़रत अता बिन अबी रबाह ये पाए के ताबई हैं, इन्होंने अल्लाह के नबी को अपनी ज़माने में नहीं देखा। इनकी मुलाकात सहाबा इकराम से हुई, अब्दुल्ला इब्न उमर से मुलाकात हुई। उनकी हदीस बयान करते हैं कि हम और अब्दुल्ला इब्न उमर काबे के साए में मस्जिद नबवी में सहन में बैठे हुए थे। इतने में अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं अला उरीका इमरातन मिन अहलिल जन्ना, अय अता बिन अबी रबाह, क्या मैं तुमको एक जन्नती औरत न दिखलाऊं? उन्होंने कहा कि मैं टेक छोड़ करके सीधा बैठ गया और भला, मैंने कहा क्यों नहीं, जन्नती औरत दुनिया के अंदर मुझे ज़रूर दिखलाओ। तो वो कहते हैं का फ़क़ाल फ़क़ा हाज़ही अलमरातु सौदा अतत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाला, कहते हैं ये काली कलूटी हबसी औरत जो तुम्हारे सामने आ रही है, यही औरत थी, मुझे अच्छी तरह से याद है। अततिन नबिया, एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उस मजलिस में मैं खुद था। ये अब्दुल्ला बिन उमर जो सहाबी रसूल हैं, अपने साथी दोस्त किसे जो ताबई हैं अता बिन रबाह से वाक़या बयान करते हैं। वो कहते हैं कि आई और कहा कि फ़दाली, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी उसरओ, मुझे मिर्गी की बीमारी आती है। उर्दू में मिर्गी कहते हैं, आपके यहाँ क्या मालूम होगा कि आदमी बेहोश हो जाता है, उसके मुंह से कुछ हिचकुर वगैरह आते हैं, दांत बंद हो जाते हैं, हाथ पांव इस तरह से हो जाते हैं, मले दौड़ा जिसको कहते हैं। और ऐसे हालात में कभी कभी ऐसा इन्नी अतकशफ़ो, मैं बेपर्द हो जाती हूँ, मेरे पर्दे भी उठ जाते, कपड़े भी कभी कभी जो है बरहना हो जाते हैं। फ़दा, अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के नबी हैं, मेरे लिए आप दुआ कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने 2 चॉइस देते हैं, वहीन शियते सबरते वलकिल जन्ना, अगर तुम चाहो तो अल्लाह की इस दी हुई बीमारी, इस आजमाइश पर तुम सब्र करो, वो देख रहा है तुम्हारी जो कैफियत हो रही है उससे वो दूर नहीं, उससे आरी नहीं है, अगर चाहो तो सब्र करो, वलकिल जन्ना, और इसके मुकाबले में तुमको जन्नत मिलेगा। वही नशियते दाउल्लाह अन युआफियका, और अगर तुम चाहो तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ और इंशाअल्लाह उसे तुम्हें आफियत मिल जाएगी। वो कहने लगी अन्नी अस्बिरो, चॉइस पाते हुए कहा कि मैं सब्र करूँगी। सब्र को उसने अख्तियार किया, लेकिन चलने के बाद 2 कदम वापस आई, वो कहा वह इन्नी अतकशफ़ु अन, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस हालत में अपनी इज़्ज़त का, देखिए किस तरह से इंसान को अपनी इज़्ज़त की, ऐसे हालत में जब होश हवास नहीं रहते, उनके कपड़े उस हालत में उठते थे, लेकिन गैरत उनकी देखिए। उन्होंने कहा कि इतना आप दुआ कर दीजिए कि अल्लाह अतकशफ़,
کہ ایسے حالت میں میرے کپڑے جو ہے برہنہ نہ ہو، یعنی شرمگاہ جو عورت کا ہوتا ہے کہ یہاں پڈلی سے لے کر کے نیچے سے لے کر کے پورا جسم چہرہ ہے یہ، اور اتنی ہتھیلی کھولنے کی اجازت یہ نہ اٹھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کہ انشاءاللہ میں دعا کروں گا۔ دوسری روایتوں میں آتی ہے کہ فجر میں آپ نے جو ہے دعا کیا، ایک روایت میں آتی ہے کہ دونوں نے جو ہے وہاں پر دعا کیا، اور تاریخ بتاتی ہے پوری زندگی پھر دورہ یعنی بیماری تو رہی ان کے ساتھ، لیکن ان کے کپڑے جو ہے کبھی ان کے برہنہ نہیں ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، یہ قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، ہم اور آپ کے اسلاف صحابہ کرام اور صحابیات کے حقیقی واقعات ہیں جو اس موضوع کو ہمارے ذہن و دماغ میں مزید وسعت دیتے ہیں۔ یہی نہیں، آپ دیکھیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلیم جو تھی، ان کے شوہر حضرت اور ابو سلیم کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعزیت کے لیے ان کے گھر گئے، اور عربی کے وہ کلمات ان کو کہے کہ تم صبر کرو اور دعا کرو کہ ان کے مقابلے میں ان سے بہتر تمہیں کوئی اللہ بدلہ دے۔ وہ کہتی ہے جب جب میں یہ دعا کرتی وعیذنی ابو سلمہ، کہ اے اللہ ابو سلمہ کے مقابلے میں جو میرے شوہر تھے وہ انتقال کر گئے، ان سے بہتر تو میرا میرا کوئی جو ہے بدل دے دے۔ تو اس پر میں سوچتی تھی کہ دنیا کے اندر مجھ سے اتنا زیادہ پیار کرنے والے، میرے دل سے اتنا زیادہ قریب، جن کے لیے میں اپنے کپڑے اپنی تنہائی میں اتارتی تھی، اتنا بھروسہ ہمارے ان کے اندر تھا، ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کے نبی نے کیا مجھے دعا سکھلا دی۔ لیکن جب عدت ختم ہو گئی، اللہ کی مصلحت تھی، خود نبی کو اس وقت نہیں معلوم تھا، حالات ایسے آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم کے لیے اپنی زوجیت میں یعنی نکاح کے لیے پیغام بھیجا۔ تو یہ پیغام جب پائیں تو وہ فوراً ان کا وہ دعا یاد آ گیا، اور کہا کہ میں اتنی خوش ہو گئی، اور اللہ کے نبی کی اس دعا کو یاد کیا کہ واقعتاً اللہ کی تعلیمات میں، نبی کے اسوہ میں جو چیز پوشیدہ ہم انسان کبھی نہیں اس کا ادراک کر سکتے، کہ میرے شوہر ام سلیم کے ابو سلیم کے ساتھ مقابلے میں اللہ کے نبی کی میں بیوی بننے جا رہی ہوں، اور وہ ازواج مطہرات میں آ گئی۔ تو یہ باریک فلسفے ہوا کرتے تھے میرے بھائیوں۔ ایک مرتبہ ایسے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کے یہاں ایک نئے عمر کا بچہ تھا، اور بڑا ہی توتلی زبان میں، یعنی اس عمر میں تھا کہ ماں باپ کا لاڈلا تھا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اس کو آ کر کے گود کھلاتے تھے، یا عمیر ماں فالن وغیر کہا کرتے تھے۔ بیمار ہوا، اور اسی درمیان تجارت کے خاطر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر سے باہر جانا پڑا۔ واپس آئے کچھ دنوں کے بعد جو ہے، تو جس دن وہ واپس آنا تھا ان کو، اسی دن بچے کا گھر کے اندر انتقال ہو گیا۔ ایسے موقع پر وفاشیار بیوی کے جو علامات دیکھیے، بیوی نے پورے گھر والوں سے یہ عہد لیا کہ میرے علاوہ کوئی بھی بچے کے انتقال کے تعلق سے ابو طلحہ سے کوئی خبر نہیں دے گا۔ اس بچے کے انتقال کے تعلق سے میں اپنے شوہر کو بتاؤں گی۔ شام کو ابو طلحہ آئے تھکے مادے، ان کا استقبال کیا، جو کچھ باہر سے آنے کا طور ہو طریقہ، پانی دیا، نہلایا، کپڑے دیے، اچھا سے اچھا کھانا دیا، اور حدیث میں ملتا ہے اور کے مقابلے میں اپنا اور کے مقابلے میں زیادہ بناؤ سگار کیا، اپنے کپڑے تبدیل کیے، خوشبو استعمال کیا، اپنے آپ کو مزین کیا، اور ابو طلحہ کے لیے اس رات کے جو پیش کیا۔ تو ابو طلحہ نے کئی مرتبہ اس درمیان اپنے بچے کے تعلق سے پوچھا، تو انہوں نے ایسے جملے میں کہ بیٹا پہلے سے بہتر جگہ میں ہے، بہتر حالات میں ہے، آپ تھکے مادے باہر سے سفر کر کے آئے ہیں، آپ کھانا کھائیں، آرام کریں، پھر بچے سے ملیں گے۔ بیوی اپنے اس میں جس طرح سے بیویاں اپنے دامن میں پھسلاتی ہیں، تو ایک بیوی کس طرح سے اسلامی شعار
کو जिंदा करने के लिए किस तरह से मुज़ाकरा कर रही, उसको देखिए कि करीब हुई, रात में हम बिस्तरी हुई और जब वो देखा कि अबू तलहा अंसारी अच्छी तरह से वो आसूदा हो गए, इनकी थकान और नींदें सब कुछ दूर हो गई, उसके बाद उन्होंने एक सवाल किया कि अय अबू तलहा लव अन्ना कौमन आरू, कि मुझे एक फतवा बताइए कि अगर कोई शख्स किसी के पास आरियत के तौर पर, वक्ती तौर पर, अमानत के तौर पर कोई चीज़ रख दे कि मेरे भाई ये फला चीज़, फला कुछ रुपए या मेरा ये हथियार जो ज़माने में अरबों में था, ये चीज़ फला दिन तक, कुछ दिन तक रखे रहो, वक्त आएगा मुनासिब आएगा 2 दिन 2 महीना 4 दिन के बाद मैं वापस ले लूँगा। तो जब वो अपनी रखी हुई चीज़ वापस मांगने लगे, अलहुम अम यमनहुम, तो क्या उस आदमी को ये अख्तियार है कि वो उसकी आरियत को अपने पास रख ले, रोक ले, मना कर ले, ना दे? अबू तलहा बिगड़ गए और कहा ऐसा कैसे, ये एक अमानत है, अमानत में ख़यानत करना जुर्म है। जब ये हालात देखा तो बच्चे के ताल्लुक़ से बताया कि बच्चा हमारा और आपका अल्लाह का अमानत था, अल्लाह ने अमानत के तौर पर हमें दिया था और वो अमानत अल्लाह ने आज हमसे छीन ले ली है। फस्बिर वहतसिब नफ्स का, सब्र कीजिए और अपने आप को जो है उसके ताल्लुक़ से अपने नफ्स को रोकिए, यानी सब्र का मुजाहरा कर दीजिए। आंसुओं से दाढ़ियाँ तर हो गई मेरे भाइयों, और कुर्बान जाइए इसकी बीवियों पर कि अल्लाह से दुआ कि अल्लाह सबको ऐसी बीवियाँ नसीब करे मेरे भाइयों। रात गुजारी, फजर में अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरा माजरा किया। अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनकी बीवी के हक़ में अल्लाह के नबी से बारकल्लाहु लकुमा व जमा बैनुमा बिल खैर, जब ये तक मामला बताया कि हमारे उनके दरमियान हम बिस्तरी भी हुई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की बरकत की। और तारीख़ बताती है मेरे भाइयों, दूसरी रवायात के बदले मालूम होता है कि वो जो उस वक्त के उससे या उसी महीने में, अभी इतना बारीक तिब्बी नुक्ते नज़र, हमल ठहरा उसी दौरान और बच्चे पैदा हुए, अब्दुल्ला उनका नाम रखा। बाद के नामा निगारों ने ये बताया उस अब्दुल्ला के नुतफ़े से 9 ऐसे बच्चे पैदा हुए जो सब के सब अपने वक्त के कारी, हाफिज और मुहद्दिस थे। तो ये मामूली जो हरकत है मेरे भाइयों, जिन्हें हम एक हरकत समझ करके टाल देते हैं, अगर हम उसको अल्लाह की तरफ से आजमाइश समझ करके, अल्लाह की तरफ से इनाम समझ करके अगर हम उस पर अपने ईमान का मुज़ाहरा करें, अपने ईमान की हिफाजत करें मेरे भाइयों, तो अल्लाह जो इनाम हमें देने वाला है वो ये चीज़ है। अल्लाह से मेरे भाइयों यही दुआ है कि इलाहुल आलमीन इस बाबरकत महीने में हमारी जो टूटी फूटी नेकियां थीं, कुरान के ताल्लुक़ से, तफसीर समझने के ताल्लुक़ से, तिलावत समझने के ताल्लुक़ से, या इसी तरह से नबी की सुन्नतों के इजरा के ताल्लुक़ से जो कुछ हमसे क़याम के ताल्लुक़ से हुआ, इलाहुल आलमीन तो उसको कबूल फरमाए। और हमें जो मरीज़ हैं उन्हें सेहत नसीब फरमाए, जो परेशान हाल, तंग दस्त और कर्ज़दार हैं उनके कमाई में बरकत अता फरमा, उनके कारोबार में इस्तेकाम अता फरमा। और ख़ास तौर से ये जो आने वाला वक्त है मेरे भाइयों, 2-4 दिन का बड़ा ही कीमती वक्त है। अब 2 मरहले उसके बाकी रह गए हैं, एक ज़कातुल फ़ित्र का अदा करना और दूसरे ईदगाह में शिरकत करना। ज़कातुल फ़ित्र के ताल्लुक़ से हदीस में ये आता है, फ़रज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ित्र अला कुल्ल मुस्लिम, हर मुसलमान पर, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, यहाँ तक कि चाँद निकलने से पहले अगर आपके घर में कोई वलादत हो गई तो उस बच्चे की तरफ से भी घर के मालिक की यह जिम्मेदारी है कि 1 सा खाने की चीज़, सा 1 अरबों का पैमाना होता था, जो तफसीर में आता है कि दोनों हाथ से, जिसको हम अजूरी कहते हैं, इस तरह से भर भर करके 4 मरतबा 4
اجری کو بھر کر کے دینے سے 1 سا ہوتا ہے۔ موجودہ زمانے میں 2.5 سے 3 کلو کے درمیان کا وہ پیمانہ ہوتا ہے۔ اب وہ چیزیں پیمانہ کم اس لیے کہ اگر اس سے جو ناپو گے تو زیادہ ہوگا، کھجور ناپو گے کم ہوگا، ایک پیمانہ ہو، وزن نہیں ہے، ڈبہ ہوتا ہے، اس لیے کم و بیش ہو جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں جو کھانے کی چیز ہوتی تھی، کشمش، پنیر، جو جس کو منقع یا کشمش کہہ لیجئے، اور کھجور، انہی چند چیزوں کا بیان آتا ہے کہ انہی سے 1 سا ایک آدمی کے طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جانا چاہیے، اور چاہے وہ غریب ہو۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا نصاب بتایا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر یہ آدمی کے پاس 1 ٹائم کا کھانا ہے، ابھی کھانا ہے، کل کے دیکھا جائے گا، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فطر واجب ہے۔ تو زکوٰۃ فطر ہر ایک کو گھر کے مالک کے طرف سے نکالنا چاہیے۔ اس کا صحیح وقت کیا ہے؟ عید کے چاند نکلنے سے لے کر کے عید گاہ میں جانے سے پہلے تک۔ یہ اصل وقت میں نے بتایا کہ عید گاہ میں جانے سے پہلے، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اس کو حقداروں تک پہنچا دیا تو اس کا حق ادا ہو گیا، مصلحتاً، تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ 2 دن، 3 دن، 4 دن پہلے بھی اگر آپ نکالنا چاہو تو نکال سکتے ہو۔ یہ ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ علت اس کی کیا ہے؟ 2 علت بتایا کہ ہمارے روزوں کے اندر جو ہلکی پھلکی کمی آ گئی، انسان ہے، کبھی روزے کی حالت میں ہم نے کسی سے غیبت کر دیا، چغلی کھا لی، کبھی روزہ میں افطاری میں جو ہے پہلے ہو گئی، سحری میں تاخیر ہو گئی، کسی طرح سے کمی ہو گئی، تو یہ جو ہے 2.5-3 کلو کا جو اناج ہے ہمارے روزوں کو پاک و صاف کر کے اللہ کے دربار میں پیش کرے گا۔ وہ طعمۃ للمساکین بتایا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ مسکینوں کا، غریبوں کا آپ کی عید میں شرکت کرنے کا ایک ذریعہ بنے گا میرے بھائیو۔ تو یہ چیز ہے، نوجوانوں نے، یہاں کے شبان نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ اگر ہر کوئی یہاں خرید کر کے کھاتا ہے تو خرید کر کے اگر دینا ہے، اگر آپ چاہو تو اسی غلے کی پیکٹ بنا کر کے اتنا غلہ دینا یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ لیکن یہی نص ہے، یہی صریح ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں نقد نہیں نکالا گیا تھا، لیکن لوگوں نے ضائع ہونے سے بچانے کے لیے، سامنے والے کو زیادہ فائدہ پہنچانے کے لیے جمع کر کے ایک مسلم انداز میں، یعنی حالات اور یا اپنے ماحول کے اعتبار سے کہ لوگوں کو کس چیز کی یہاں پر ضرورت ہے۔ کہیں کیسے حالات ہیں، پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کہیں کپڑوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کہیں غلے کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں کس کی ضرورت ہے، تو موقع کے مناسبت سے جو چیز ہے اس کو اکٹھا کر کے وہاں کے حالات کے اعتبار سے بانٹنا یہ بھی جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو اختیار ہے، چاہے وہی غلہ پہنچا دیں ان کے حقداروں تک، یا اس کا جو پیسہ بنتا ہے کم سے کم جو آپ کھاتے ہیں 3 کلو اناج کی قیمت ہمارے خیال سے 150 یا 120 سے اوپر ہی بنے گا، وہ بھی دے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد رہی عید کا معاملہ، تو عید میں اصل میں یہ ہے میرے بھائیوں کہ صبح فجر کے بعد، یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور زوال سے پہلے تک وقت ہے، جتنا پہلے پڑھیں گے اتنا بہتر۔ عیدگاہ میں آپ کو کچھ کھا کر کے، روزے کی حالت میں نہیں، خاص طور سے کھجور کھا کر کے تب آپ کو عیدگاہ کی طرف چلنا ہے۔ اور عیدگاہ میں اپنے اچھے کپڑے بتایا گیا، نہیں کہ نئے کپڑے، آپ کے موجودہ کپڑوں میں سے جو کپڑا ہے اس کو پہن کر کے آپ اچھا کپڑا پہنیں اور بلند آواز سے تکبیر کا مظاہرہ کرتے رہیں۔ ایک راستے سے آئیں، دوسرے راستے سے جائیں، اور آبادی سے باہر نکل کر کے عید